नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 130 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 130 के तर्जुमा से। और कौन होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुंह मोड़े, सिवाय इसके जिसने अपने आप को हिमाकत ही में मुब्तला करने का फ़ैसला कर लिया हो। और हमने तो इन्हें दुनिया में भी मुंतखब कर लिया था और यकीनन आखिरत में भी वो हमारे साले बंदों में से होंगे। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 130 की तफसीर देखेंगे। और कौन होगा जो इब्राहीम के तरीके से मुंह मोड़े, सिवाय इसके जिसने अपने आप को हमाकत ही में मुब्तला करने का फ़ैसला कर लिया हो। यानी कोई बेवकूफ़ ही होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुंह मोड़े, या वो होगा जो ख़ुद अपने पे जुल्म करने पे तुला हुआ हो और हक़ को छोड़कर गुमराही इख्तियार कर रहा हो। इस तरह इसने इस शख्सियत के रास्ते से मुंह मोड़ा जिसको अल्लाह ताला ने बचपन से हिदायत दी, अपना खलील बनाया और जिनका शुमार आखिरत में नेक लोगों में होगा। बस जो इनके तरीके को छोड़कर गुमराही के तरीक़ों को इख्तियार करे तो इससे बढ़कर बेवकूफ़ और कौन हो सकता है, या इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक ने फरमाया, बिलाशुबा शिर्क यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह अल-नाम आयत नंबर 161 का तर्जुमा है। आप कहते हैं मेरे रब ने मुझे सीधी राह दिखलाई है कि वो एक मज़बूत दीन है, मिल्लत इब्राहीम है, जो एक ही तरफ के थे, मुशरिकों में से ना थे। यानी इसका मतलब है कि इससे बढ़कर कोई अक्लमंद नहीं जो मिल्लत इब्राहीम में रग़बत रखता हो। सूरह नहल आयत नंबर 123 में अल्लाह पाक ने फरमाया, फिर हमने आपकी तरफ वही की है कि आप इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करें, जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाले थे और वो मुशरिकों में से ना थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ दावत देते थे। यहूदी, ईसाई और कुफ़ार मक्का सभी अपने आप को उनसे मंसूब करते थे। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। इसकी वजह ये थी कि यहूद दीन को कौमी इज़्ज़त का निशान समझते थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुताबिक दीन ये था कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के रंग में रंग ले और यकसू होकर अल्लाह वाला हो जाए। इस दावत दीन से इनके कौमी इज़्ज़त वाले दीन पर ज़द पड़ती थी। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और हमने तो इन्हें मुंतखब दुनिया में भी कर लिया था और यकीनन आखिरत में भी वो हमारे साले बंदों में से होंगे। यहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरत की हालत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाह फरमाया है कि वो आखिरत में इन नेक लोगों में शामिल होंगे जो बुलंद दर्जात पर होंगे। और दुनिया के हालात के बारे में भी कहा गया है कि अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी चुन लिया, यानी दुनिया में भी वो अल्लाह के चुने हुए बंदों में शामिल थे और इन्हें ऐसे अमाल की तौफीक दी जिनकी बिना पर वो नेक बंदों में शामिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत में ये मुकाम इसलिए अता किया गया कि वो अल्लाह ताला की तमाम आजमाइशों में पूरा उतरे और वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। और जहाँ वो इबादत के लिए खड़े होते थे इससे मुस्तकिल जाए नमाज बनाने का हुक्म हुआ। और वो अल्लाह ताला के घर को पाक साफ़ रखने वाले थे और वो अल्लाह ताला से अपनी ज़ात, अपनी औलाद और अपनी कौम की दुनिया और आखिरत की भलाइयों के लिए दुआएं करने वाले थे। और वो अल्लाह ताला का घर बनाने वाले भी थे और वो साले और मुस्लिम थे और वो अपनी औलाद को अल्लाह ताला की अताअत की नसीहत करने वाले थे, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाई। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 131 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 131 के तर्जुमा से।
اور جب بھی کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مطیع فرما ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں مطیع فرما ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یعنی جب حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے کہا کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اخلاص کے ساتھ فرما برداری کی اور اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مالک، حاکم، آقا اور معبود مان لیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس پر بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ امتحانات کا آخری امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کا 100 برس کی عمر میں لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر 87 برس کی عمر میں بیٹا حضرت اسماعیل لیا تھا اور اب وہ 13 برس کا ہو چکا تھا، باپ کا دست و بازو بن گیا تھا۔ اس وقت اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو آپ فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا حکم مانو تو اسے حکم برداری کے لیے سرتاپا تیار پایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 132 کے ترجمہ سے۔ اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 کی تفسیر دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب نے نہ صرف خود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور توحید کے رستے کو اپنایا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی، اور یہی توحید اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، لہٰذا اس دین کو قائم کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اس دین کے رنگ میں رنگے جاؤ، پھر اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ اسی دین کے اخلاق و صاف پر زندگی گزارو گے تو اسی پر موت آئے گی اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے میں رکاوٹیں آئیں، تم اسلام پر عمل کرنے سے مت رکنا۔ غلبہ اسلام کی تمنائیں ٹوٹیں، تم نہ ٹوٹنا، تم اسی دین پر قائم رہنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی کہ تم ہرگز اس حال میں نہ مرنا کہ تم نافرمان ہو، بلکہ تم اس حال میں مرنا کہ تم فرما بردار ہو۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 133 کے ترجمہ سے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب آدم کی یعقوب پر موت، جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 کی تفسیر دیکھیں گے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، انہی کی نسل سے بنی اسرائیل تھے، ان سے یہود کی گہری وابستگی تھی۔ ان کی موت کا معاملہ اور وصیت کا معاملہ یہود کو اندر سے ہلا دینے والا تھا، اسی لیے ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کی؟ یعنی اگر وہ کہیں گے موجود تھے تو وہ جھوٹے ہیں، اگر کہیں گے نہیں تھے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا وصیت کی گئی تھی۔ اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر جب موت کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے امتحان کے طور پر دریافت کیا تاکہ بیٹوں کے وصیت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے سکون نصیب ہو۔
اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تھی۔ سارے انبیاء کی وصیت توحید اور اسلام پر قائم رہنے کی تھی، جیسا کہ سورہ شعراء آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ سیدنا یعقوب کے اولاد نے، ان کے بیٹوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ یعنی ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے۔ یعنی ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا کا معبود ہے، جس کے وجود اور اس کی عبادت کے واجب ہونے پر عقلی اور حسی دلائل قائم ہیں، اس کے ساتھ احکامات پر عمل کرنے، خضوع کرنے والے، اس کی عبودیت کا اعتراف کرنے والے اور ہر معاملے میں اس کی طرف رخ کرنے والے بنیں گے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے اپنی دین کو پہچان چکے تھے، اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں تک یہ دین چلتا رہا۔ ہاں، یہودی ان کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے۔ یہ خبر رب العزت نے دی ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت نہیں، دین اسلام کی وصیت کی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 134 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 134 کے ترجمہ سے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 134 کی تفسیر دیکھیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی یہ ایک انسانوں کا گروہ تھا جو گزر گیا۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد سب گزر چکے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ سب جان لیں کہ دین حق ہے، اور حق کے معاملے میں وراثت نہیں۔ بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد والی نسلوں کو نہیں مل سکتا، جیسے کہ یہودی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ثواب منتقل ہوتا ہے، اور اسی طرح عیسائیوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ پچھلی نسلوں کے گناہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ گناہ وراثت میں نہیں ملتے جیسے نیکیاں وراثت میں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے گا اپنی ذاتی اعمال کی وجہ سے ملے گا، کسی دوسرے کے اعمال اس پر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر شخص کا عمل اس کا اپنا عمل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا، اور ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کا مواخذہ دوسرے سے نہیں کرے گا، ہر شخص کو اس کا ایمان اور تقوی کام آئے گا۔ لہٰذا یہ زوم کے انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، درست نہیں ہے۔ اپنے حالات پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں نجات دلانے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 134 کی تفسیر دیکھیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی یہ ایک انسانوں کا گروہ تھا جو گزر گیا۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد سب گزر چکے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ سب جان لیں کہ دین حق ہے، اور حق کے معاملے میں وراثت نہیں۔ بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد والی نسلوں کو نہیں مل سکتا، جیسے کہ یہودی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ثواب منتقل ہوتا ہے، اور اسی طرح عیسائیوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ پچھلی نسلوں کے گناہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ گناہ وراثت میں نہیں ملتے جیسے نیکیاں وراثت میں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے گا اپنی ذاتی اعمال کی وجہ سے ملے گا،
کسی دوسرے کے اعمال اس پر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر شخص کا عمل اس کا اپنا عمل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا، اور ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کا مواخذہ دوسرے سے نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو اس کا ایمان اور تقوی کام آئے گا، لہٰذا یہ زوم کے انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، درست نہیں ہے۔ اپنے حالات پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں نجات دلانے والے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 135 کے ترجمہ سے۔ اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 کی تفسیر دیکھیں گے۔ یعنی کہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائیت میں داخل ہوگے تو ہی فلاح پاؤ گے۔ یعنی یہودی خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے تھے اور عیسائی خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے تھے، کہ در حقیقت وہ دونوں سیدھی راہ پہ نہیں تھے، بلکہ سیدھا راستہ تو ابراہیم کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرنے پر ہدایت ملے گی، یعنی توحید کا اقرار کر کے اور شرک کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے آپ ایک ہدایت کا اور سیدھا راستہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی پیروی کرنے میں ہدایت اور جن کی ملت کو چھوڑنا کفر اور گمراہی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اس لیے ان کو اس مقام بلند تک پہنچایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ اسلام پر قائم تھے، اور بے شک اسلام کے سوا اور کوئی راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 136 کے ترجمہ سے۔ کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 کی تفسیر دیکھیں گے۔ کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف۔ اب مسلمانوں کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ پچھلی آیت میں جو کچھ یہود و نصارہ کہہ رہے تھے تم اس کے جواب میں یہ بات کہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ان تمام امور پر مشتمل ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی زبان سے بھی کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور دل بھی اس کی تصدیق کرے، اور اعمال بھی اس کے مطابق ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں۔ صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے، وہ قول جو عمل سے عاری ہو وہ زبان کا عمل ہے، لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے، اس کا فائدہ بہت کم ہے۔ اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں ایمان بھی ہو تو اس پر اجر ملتا ہے۔ کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان لائے جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں اور متحد ہو کر رہیں، اور مل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف سے، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو،
قرآن و سنت پر ایمان لانے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن کا قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کی صفات، آخرت کے حالات، غیبی امور، تمام شرعی احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں، ثواب و عذاب پر ایمان لانا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، یہاں اس سے مراد قرآن حکیم اور سنت رسول ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا۔ خاص طور پر اس آیت میں جن انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے، ان پر ایمان لانا کہ وہ بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئے۔ آیت کے اس حصے میں ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے جو انبیاء و مرسلین پر نازل کی گئیں۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم پچھلے انبیاء و مرسلین پر نازل ہونے والی کتابوں پر عمومی طور پر ایمان لائیں، اور جس کا تفصیلی علم ہو جائے اس پر مفصل ایمان لائیں، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اس سے مراد تورات اور انجیل ہیں، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں حکم دیا ہے کہ ہم انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لائیں، ہمیں ان کی حکومتوں اور مال و متاع پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ہی حقیقی عطیہ ہے جو انسان کو دنیا آخرت میں سعادت تک پہنچا سکتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ان کی ایک دعوت یہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں یقیناً بہت سے اختلاف پاتے۔ اب آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، یعنی یہود کی طرح جو کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائے اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہو ہم انبیاء کے درمیان کوئی کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 3443 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام آپس میں الاتی بھائی ہیں، اگرچہ ان کے مسائل مختلف ہیں لیکن دین ایک ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 152 کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہود و نصارہ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سارے انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ تفریق کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ ان کا اپنے رسول سے کفر ہے۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی عبودیت کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں، اور ہم نے اس کی فرما برداری کا کلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو تعلیم دینے پر مشتمل ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کیسے کریں۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ایسا دین سکھایا جو دنیا آخرت کی سعادت اور کمال تک پہنچانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے قرآن مجید جیسی مارکۃ الآراء جامع کتاب نازل فرمائی، جس میں ہدایت، رحمت اور شفا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ الحمدللہ۔ یا ارحم الراحمین، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار، آنکھوں کا نور اور غموں کا مداوا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔